अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। यूट्यूब की तारीख़ में पहली दफ़ा पूरा कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है तजवीद के साथ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तजवीद आपको इंतहाई आसान तरीके से सिखाई जाती है क्लास के आखिर में। इस वक्त हम 27वें पारे में हैं, लेकिन आप घबराना नहीं, अभी हमने लास्ट से ये कुरान शुरू किया क्योंकि आखिरी 3-4 पारों में बल्कि 5 पारों में खूब सारी तजवीद है, खूब सारे मुश्किल अल्फाज हैं, तो मैंने प्रेफर ये किया कि हम आखिरी पारे पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पहला पारा। 27वें पारे के बाद इंशाल्लाह इरादा है कि हम पहला पारा स्टार्ट करेंगे और इसी तरह ये सफ़र हमारा जारी रहेगा कुरान मजीद मुकम्मल करने वक्त तक। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा। क्लास के आखिर में आपको तजवीद के क़वाइद आसान ज़ुबान के साथ सिखाए जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, अम लहुल हमज़ा ज़बर मीम अम, इधर गुन्ना नहीं बनता क्योंकि मीम के ऊपर साकिन है, शद नहीं, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे अम लहुल बनातु। ये जो हा आपको नज़र आ रहा है ये इस सूरत में भी आता है और ये भी, ये दोनों एक ही हा है, इनको पढ़ते हैं हा। अक्सर लोग इसको हा पढ़ लेते हैं, खा पढ़ लेते हैं, हा पढ़ लेते हैं, आपने इसको पढ़ना है लहुल यानी कि हा। हलक के 3 हिस्सों से तीनों हा निकलते हैं। पहला निकलता है खौ, हलक के पहले हिस्से से। हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलता है हा जो कि नुक्ते के बगैर होता है, और हलक के आखिरी हिस्से से निकलता है हा जो कि आपके सामने मौजूद है। अम लहुल बनातु, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है जबकि बा के ऊपर सिर्फ ज़बर है। बानातु नहीं पढ़ेंगे या बनातु पढ़ेंगे, ये तो ठीक है, बनातु नहीं पढ़ेंगे, ता को भी लंबा नहीं करना। अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून, ठीक है। अच्छा जी, वलकुमुल बनून। जब इस तरह का वक्फ आ जाए तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। माफ़ कीजिएगा मैं बताना भूल गई थी, हम 27वें पारे में सूरह तूर पे हैं और ये आयत नंबर 29 से आज हम पढ़ रहे हैं। अम तसअलुहुम अजरन, अम तसअलुहुम, अब बाज़ लोग पढ़ रहे हैं अम तसअलुहुम, ये गलत है, लाम के ऊपर पेश है तो लाम को लंबा नहीं करेंगे। अम तसअलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून। पीछे हमारे पास था नून तनवीन यानी कि अजरन, नून तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए। हरूफ इख्फा है 15, कौन कौन से? ता सा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन स्वाद ज़्वाद, त्वा ज़्वा, फ़ा क़ाफ कैफ, ये 15 हरूफ हैं। नून तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को। याद रखें जब आपके पास इस तरह का नून साकिन आ जाए या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं, इन 15 हरूफ में से कोई सा भी एक हर्फ इख्फा आ जाए तो वहाँ पे नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपा के पढ़ते हैं। जिससे कि यहाँ पे हमने पढ़ना है अजरा फला फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून। अब यहाँ पे भी हमारे पास नून साकिन भी है और नून तनवीन भी है। यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है और वो कैसे होता है, याद रखिए जब इस तरह का नून साकिन आ जाए या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाएं और उनके बाद यानी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद मीम आ जाए, या आ जाए, वाव आ जाए, नून आ जाए, यमून या मीम वाव नून, इनमें से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना होगा।
ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں ملانا ہے، اور بالغنہ کا مطلب یہ ہے کہ غنے کے ساتھ ملانا ہے. تو کیسے ملائیں گے؟ مم مغرم مثقلون. اب ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا اور ہم نے غنہ بھی ادا کیا. ایک اور چیز میں رہ گئی یہاں پہ آپ کے پاس ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ ادغام بالغنہ کا تھا اور یہ ادغام شفوی کا تھا، یعنی کہ یہاں پہ بھی ملانا ہے، دونوں ہونٹوں سے ملا کے پڑھنا ہے، تو خود بخود غنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. وہ کیوں؟ جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد دوبارہ میم آ جائے اور وہ متحرک ہو. متحرک کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یہ مطلب ہے. نون ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ. یہ موٹا قاف ہے، اس کو حلق سے، اس کو اپنے مخرج سے اس طریقے سے نکالیں گے کہ یہ موٹا ہو کے نکلے. کیسے؟ مثقلون. ام عندهم الغیب. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد پھر دال آ گیا ہے حروف اخفاء میں سے، تو ہم نون کی آواز کو کیسے چھپائیں گے؟ ام عندهم الغیب، غین کو پر پڑھنا ہے. فہم یکتبون. وقف. ام یریدون کیدا. ام یریدون. اچھا جی، ایک اور چیز بڑی اہم ہے، ہمارے پاس یا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے یا مدہ، ایک ہوتی ہے یا لین. جب یا ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہوگی تو وہ یا مدہ کہلائے گی. اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. کیسے؟ یریدون. ایک ہوتی ہے ہمارے پاس یا لین، اسے نہ تو لمبا کیا جاتا ہے اور نہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، بلکہ اسے نرمی سے پڑھا جاتا ہے. وہ یہ ہے، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے کھینچ کے نہیں پڑھنا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے. اسے یا مدہ کہتے ہیں اور اسے یا لین کہتے ہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قیدا. اب ہم نے یہ نہیں پڑھا قیدا، یعنی کہ کھینچا نہیں ہے. فَالَّذِينَ، پھر سے یا مدہ، نون کو لمبا نہیں کرنا. اب بعض لوگ پڑھتے فَالَّذِينَ، استغفر اللہ، یہ بہت غلط ہے، ایسے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اپنا قرآن درست کریں. فَالَّذِينَ، ٹھیک ہے. لَهُمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. جب را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے. کفروا ہم المکیدون. یہ کیا ہے؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم المکیدون. ام لہم الہ غیر اللہ. اچھا جی، ہا کے مخرج کا پھر سے دھیان رکھنا ہے. الہ، یہ بھی ہا ہے، لیکن لام کے اوپر کھڑی زبر بھی آپ نے پڑھنی ہے. کھڑی زبر سے لفظ کو لمبا پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ الہ غیر اللہ. غین کو ہم پر پڑھیں گے. یاد رکھیں 7 ایسے حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. وہ حروف کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، خا، غین، زواد اور طا، قاف، زوا. ٹھیک ہے، خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا. یہ 7 وہ حروف ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں. ان کا مجموعہ آپ یاد کر لیں، یعنی ان کو جوڑ کے ملا کے آپ کے لیے مجموعہ تیار کر رکھا ہے جسے کہتے ہیں خسوہ، زختن، قز. یہ وہ 7 حروف کا مجموعہ ہے جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. اگر آپ کو میرے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو کلاس کے آخر میں آپ کو کاپی پہ لکھ کے دوں گی. یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں تاکہ جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوں آپ کو مجموعہ یاد ہوگا تو آپ پر پڑھے جانے والے حروف کو پر پڑھیں گے اور باریک پڑھے جانے والے حروف کو باریک پڑھیں گے. یاد رکھیں ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. تو ہم غین کو پڑھیں گے غین، غین نہیں، غین، غیر اللہ. یہاں پہ بس غین بھی پر پڑا جائے گا اور یا ہے لین، اس کو لمبا نہیں کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. را کو پر پڑیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، زبر اور پیش کی صورت میں را پر پڑی جاتی ہے. لفظ اللہ کو پر پڑیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے بھی پیش ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ غیر اللہ.
سبحانallah عما یشرکون. سبحانallah، با کے اوپر ہو رہا ہے کلکلا. حروف کلکلا 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، یہ حروف کلکلا ہے. جب کبھی ان حروف کے اوپر ساکن آ جائے گا تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ سبحانallah. ہا کے تلفظ کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. عما یشرکون. جب کبھی میم پیشاد آ جائے یا نون پیشاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا. غننے کی وجہ سے یہاں پہ اس کو ہم ناک میں اس کی آواز چلی جائے گی غننے کی وجہ سے. کیسے؟ عما، یہ غنہ ہے. یشرکون. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ. وَإِن، میں نے پیچھے آپ کو یہاں پہ بھی سکھایا تھا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے یا آیا ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا اور وہ غننے کے ساتھ ہوگا. کیسے ہوگا غنہ؟ وَإِن يَرَوْا، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ زبر آ گئی. كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم آ گیا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آیا تھا، نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگا، اس کے بعد یا میم واو نون، ان 4 حروف کی اہمیت ہے. اسے ہم پڑھیں گے کسفم من السماء. اب آپ نے نوٹس کیا میں نے اس کو بہت لمبا کیا ہے کیونکہ یہ مد ہی لمبی کی جاتی ہے. آج کل ہم ویسے بھی مدات کا بیان پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کلاس کے آخر میں مدات کا بیان غور سے سن لیں. جب یہ مد آ جائے گی لفظ کے اوپر تو اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ یا 5 کھڑی زبر کے برابر ہے. اس کو اتنا لمبا کیا جائے گا جتنا آپ 3 سے 4 سیکنڈ گزار لیں. کیسے؟ من السماء، ٹھیک ہے. ساقطا یقولو، خوف پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. طوا پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. البتہ یہاں پہ ادغام بالغنہ بھی ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ساقطا یقولو، یہ واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے. واو مدہ کو بھی یا مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں لیکن اس کی حرکات کچھ چینج ہوتی ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، جبکہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ساقطا یقولو، دونوں واو مدہ. سحاب مرکوم، سحاب. اچھا، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں، آپ نے سحاب نہیں پڑھنا کیونکہ سین زبر سا ہے، آگے ہا ہے. سحاب مرکوم. تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. را کو ہم پورا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے اور یہ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں اور وقف کی وجہ سے میم کو ساکن کر دیا جائے گا. کیسے؟ سحاب مرکوم. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں، بلکہ بہترین پڑھیں. کوشش کریں، کوشش کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ آپ بہت جلد قرآن مجید کو درست پڑھنا سٹارٹ کر دیں. تو اب چلتے ہیں ہم اپنے تجوید کے قواعد کی طرف. ہم نے سٹارٹ کیا تھا مد کی اقسام، اور مد کی 2 اقسام ہیں، یہ آپ نے کل پڑھا تھا. مد اصلی، ذاتی، طبی، مد فری. یہ مدات کے نام ہیں. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مد اصلی کی تعریف بھی ہم نے پڑھ لی تھی، آج ہم پڑھیں گے مد فری کی تعریف. مد فری اس مد کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد مد پیدا ہونے کے سبب میں سے کوئی ایک سبب ضرور پایا جائے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے. ٹھیک ہے، ساکن آ جائے یعنی کہ سکون کا مطلب. کیسے؟ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ مد پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح
یہاں پہ ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو پھر سے مد پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ہے الآن, یہاں پہ بھی مد اس طریقے سے پیدا ہوگی. آگے ہمارے پاس ہیڈنگ مد پیدا ہونے کے اسباب. مد پیدا ہونے کے 2 اسباب ہیں. کیسے مد پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 1 حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے جیسا کہ پہلے آپ نے پڑھا. نمبر 2 حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے, یعنی کہ حروف مدہ کے بعد ساکن آ جائے. آگے ہے جناب مد پیدا ہونے کے ہر سبب میں کتنی مدیں ہیں. مد پیدا ہونے کے سبب نمبر 1 حمزہ میں 2 مدیں ہیں. ایک کا نام ہے مد متصل واجب, دوسری مد کا نام ہے مد منفصل جائز. مد پیدا ہونے کے سبب نمبر 2 سکون میں 4 مدیں ہیں. مد عارض, ٹھیک ہے, مد لازم, مد عارض لین, مد لازم لین. ان ساروں کی ڈیفینیشن ہم جب پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے. اچھا جی, مد فری کی آگے کتنی اقسام ہیں؟ مد فری کی 6 اقسام ہیں. مد متصل واجب, مد منفصل جائز, مد لازم, مد عارض, مد لازم لین, مد عارض لین. وہی اقسام پیچھے ہم نے پڑھے ہیں مد کے اسباب. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے مد متصل واجب کے. اب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یہ مد کیسے پیدا ہوتی ہے اور ابھی تک آپ اس کی کیا ڈیفینیشن پڑھی اور کیا سمجھی. مد متصل واجب, پہلی ہمارے پاس ہیڈنگ ہے مد حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں تو وہاں پر حروف مدہ کو بڑھا کر پڑھیں گے, اور حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں جمع ہونے کی وجہ سے اسے مد متصل کہتے ہیں. اس مد کو واجب بھی کہتے ہیں. واجب اس لیے کہ اس کے ادا کرنے پر تمام قراء یعنی کہ تمام قاریوں کا اتفاق ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے. حروف مدہ کون سے ہیں؟ واو, الف, یا. حروف مدہ میں سے کوئی حرف اور اس کے بعد حمزہ آئے تو پھر مد متصل واجب پیدا ہوتی ہے. اچھا جی, اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ مد متصل واجب کی مقدار 2 یا 2.5 الفاظ برابر 2 یا 2.5 الفاظ, یعنی 2 یا 2.5 الفاظ برابر 4 یا 5 حرکات عربیہ. وہ یہ مد یہ ہے. یہ دیکھیں اب یہ حروف مدہ ہے, یا فاضل یا فی بن رہا تھا تو آگے حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے, حروف مدہ کے بعد یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا. یہ نہیں, میرا دھیان ادھر تھا, اصل میں مد یہاں پڑھ رہی ہے. الف حروف مدہ ہے, یا تھا تو میں کنفیوز ہو گئی. الف حروف مدہ ہے, حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا تو مد متصل واجب یہ مد پیدا ہو گئی. جیسے فی السماء. پھر یہ دیکھیں الف حروف مدہ میں سے ہے نا, حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو پھر مد پیدا ہو گئی. یہاں پہ بھی سیئت, یہ چھوٹی سی ادھر حمزہ ہے, یہاں پہ بھی یا مدہ کے بعد حمزہ آیا تو پھر سے یہ مد پیدا ہو گئی. اس سے ہم پڑھیں گے سیئت. یہ 2 یا 2.5 الفاظ کے برابر ہے, یا کھڑی زبر بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, اگلا کیا ہے؟ الملائکۃ. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ الف مدہ تھا, کھڑی زبر بھی الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. یہ کھڑی زبر کی بعد حمزہ آیا تو یہاں پہ بھی مد پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے, اگلی مد ہے ہمارے پاس مد منفصل جائز. یہ ضرور آپ لکھ لینا, بڑے کام کی چیزیں ہیں. جب حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو اور یہ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمہ میں نہ ہو بلکہ ایک کلمہ کے آخر میں حروف مدہ اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو تو یہ دونوں کلمے ملا کر پڑھیں تو اس پر مد پیدا ہوتی ہے. اسے مد منفصل جائز کہتے ہیں. جائز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بعض قراء کے نزدیک اس کا ادا کرنا ضروری ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے. اب میں آپ کو مثالوں سے بتاؤں گی, پہلے اس کی مقدار دیکھتے ہیں. مد منفصل جائز کی مقدار کتنی ہے؟ وہی 2 یا 2.5 الفاظ عربی الفاظ برابر 4 یا 5 حرکات عربیہ. دیکھیں جی یہ کیسے ہوگی, یہ بتا رہے ہیں کہ ایک کلمہ کے آخر میں الف مدہ ہو, حروف مدہ ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو تو وہاں پر مد پیدا ہوگی. یہاں پہ یہ لا الہ, ٹھیک ہے, پہلے تو ایک ہی کلمے میں تھے نا, جیسے آپ نے ایک ہی لفظ کے اندر آپ نے پڑھا جائے فی السماء الی توبو. ٹھیک ہے, آگے یہاں پہ کیا ہے؟
ایک کلمہ کے آخر میں حروف مدہ ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو، تب یہ مد پیدا ہوگی. اسے مد منفصل جائز کہتے ہیں. یہ دونوں ملتی جلتی ہیں، ان کی شکل ایک جیسی ہے مدوں کی، اور ان کی مقدار بھی ایک جیسے ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ ایک ہی کلمہ میں آئی ہے، نہیں یہ ایک کلمہ میں نہیں ہے، سوری، یہ الگ الگ کلمہ میں. ایک یہاں پہ واو مدہ آ گیا، توبو اللہ، اگلے میں حمزہ آ گیا، الگ الگ کلمات میں. تیسرا بھی ایسے ہی ہے، یا مدہ ہے ایک کلمہ کے آخر میں، دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہ مد پیدا ہو گئی. یہاں پہ تو دو کلمات میں تھی، جبکہ یہاں پہ ایک ہی کلمے کے اندر تھا. یہ ایک ہی لفظ کے اندر حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو مد پیدا ہو گئی. اسی طرح یہاں پہ بھی اور اسی طرح یہاں پہ بھی. لیکن مد متصل واجب میں تو ایسے ہوگا، مد منفصل جائز میں ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہو تو فائدہ اٹھائیں، اگر نہیں سمجھ آئے تو کمنٹ کریں، ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیں گے. بہت مزے کا بیان ہے یہ مدات کے بارے میں. اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ اور نئے تجوید کے قاعدے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.